अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम करवा सेट और मैं हूं आपकी होस्ट सबा अकबर। आज हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार आसिम शुजाई। आइए और इनसे आज के हालात के बारे में बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आसिम शुजाई साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। शुजाई साहब, खान साहब के लॉन्ग मार्च का क्या बना है? जी बिल्कुल, आपने देखा कि लॉन्ग मार्च की बड़ी बड़ी बातें हो रही थी और जब ये शुरू हुआ था उससे पहले जो है इसका एक बहुत बड़ा हाइप क्रिएट हो गई थी कि लॉन्ग मार्च में ना जाने पाकिस्तान की रियासत जो है वो उल्ट पुल्ट हो जाएगी और हुकूमत जो है वो घुटने टेक देगी और इस्टेब्लिशमेंट जो है वो भी इमरान खान साहब का जो बयानिया है उसको मान लेगी। ये बड़ा कुछ इसकी जो मीडिया पर जो है वो बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट की गई थी और वो हाइप बनी भी सही, लेकिन उसके बाद कुछ ऐसे वाक़यात हुए जैसे फैसल वावडा आ गए, पहले उन्होंने कहा ये खूनी मार्च होगा और फिर ऐसा हुआ भी सही, एक खातून सहाफ़ी जो है एक्सीडेंट में उनका जो इंतकाल हुआ। इसके अलावा फिर वो गोलियां चल गई थी, उसके बारे में बड़ी मुख्तलिफ किस्म की आरा है। कोई लोग कहते हैं कि ये इसने किया, कुछ कहते हैं उसने किया और आज तक उसका भी कोई क़ज़िया जो है वो सामने नहीं आ सका कि असल वजह थी क्या। हालांकि पंजाब में जो है खुद खान साहब की अपनी हुकूमत है, वो चाहते तो करा सकते थे, लेकिन उन्होंने जो है वो यही आज भी वो यही रोना रो रहे हैं कि देखें जी वो हमारा जो है वो आईजी जो है पर्चा नहीं काटता, वो फलां नहीं करता, वो कहता है मैं मुझे सीट से हटा दो लेकिन मैंने एफआईआर नहीं काटनी। तो ये कुछ बात समझ से बाहर है कि हुकूमत जो होती है वो अगर इतनी बेबस है तो वो हुक्मरान बनता क्यों है। सवाल ये पैदा होता है कि अगर आप बेबस है तो छोड़े, दफा करें उसे। ऐसी हुकूमत, यानी हुकूमत का मतलब होता है इख्तियार। जब आपके पास इख्तियार ही नहीं है, आप समझते हैं कि आप बे इख्तियार लोग, फिर आप वजीर आजम क्यों बने थे, फिर आपने ये वजीर आला क्यों बनवाया, ये सारा लोगों का टाइम क्यों वेस्ट किया। तो ये बहुत सारे ऐसे सवालात हैं। टाइम वेस्ट क्यों किया, इसका क्या मतलब है? मतलब देखे ना, आप अगर ये कह रहे हैं कि मैं जब वजीर आजम था तो मैं बे इख्तियार था और अब मेरा वजीर आला परवेज इलाही भी बे इख्तियार है जो एक एफआईआर ही नहीं काट पा रहा, तो एक वजीर आला जो एफआईआर ही नहीं कटवा पा रहा तो उसको वजीर आला रहने का कोई इख्तियार होता है? ये बिल्कुल नहीं हो सकता। मतलब आप कैसी बातें करते हैं। मतलब आप कहते हैं आप समझते हैं कि हम कोई स्टोन एज में रहने वाले लोग हैं, यानी लोगों को कुछ पता नहीं है कि आपके पास इख्तियार है या नहीं है। मतलब जब वो कहते हैं ना, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा वाली बात है। ओ भाई, आपको नाच आता नहीं, आप आंगन टेढ़ा की बातें करते जा रहे हो। कहने का मतलब ये है कि जब आप वजीर आजम हैं, जब आपका वजीर आला है, तो आपको चाहिए, अगर आप समझते हैं कि आपके खिलाफ ये बहुत बड़ा गलत वो हुआ तो आप उसकी पूरी पूरी तहकीकात करें। आपने खुद, आपके वजीर आला ने जेआईटी बनवाई, उसका क्या रिजल्ट निकला? कुछ भी नहीं। तो क्या मतलब ऐसे आप ऐसी हुकूमत में आते क्यों हैं जब आप इतने बेबस होते हैं? और ये कहते बाद में हैं। मतलब जब वजीर आजम थे उस वक्त ये मौज कर रहे थे, जब वजारत उज़्मा से हटे फिर कहते जी मैं बेबस वजीर आजम था। वाई? ये क्या तरीकाकार है? ये बात इलॉजिकल है, ये बात समझ में नहीं आती। भाई अगर आपने मतलब वज़ारत उज़्मा पर आए हैं तो आपके पास इख्तियार होता है, आप उस इख्तियार को इस्तेमाल नहीं करते, आप दूसरों के पल्ले में डाल देते। भाई जब आपको वो गोद में खिला रहे थे उस वक्त ठीक थे वो, जब आपके गोद से हटाया फिर वो गलत हो गए। तो मतलब ये रवैये जो होते हैं ये इंतहाई गलत है। ये किसी साहिब बसीरत जो सियासतदान होता है उसका शेवा नहीं होता कि वो इस तरह की बातें करें, इस तरह के मतलब ये इस तरह के लॉलीपॉप में आपके अपने वर्कर्स तो आ सकते हैं, लेकिन जो आपके नाकिदीन है, आपके जो क्रिटिक्स हैं, वो इन बातों में नहीं आएंगे। वो कहेंगे कि भाई आप तो वजीर आजम थे, फिर अगर आप इतने बेबस हैं तो आप पिछलों को कैसे इल्जाम दे सकते हैं? अच्छा, और पीटीआई के पंजाब के और केपी असम्बलियों के इस्तीफे के बारे में क्या कहेंगे? हाँ, ये अब इन्होंने एक कार्ड खेला है। बेसिकली इमरान खान साहब को कोई अक्लमंद लोग जो हैं वो इस तरह की बातें बता रहे हैं। अब ये जो है ये एक और कार्ड उन्होंने खेला है और ये जो कार्ड है इसमें हुकूमत के ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश की है और वो प्रेशर में है भी सही। ये कार्ड अच्छा खेला है उन्होंने, लेकिन बात ये है कि आप कहते हैं कि अब हमने असम्बलियों से इस्तीफे देने हैं पंजाब की और केपी के, और बड़े अरसे से आप रोना रो रहे हैं कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, इस्टेब्लिशमेंट जो है वो गैर जानिबदार हो गई है, वो हमारे साथ नहीं आती या न्यूट्रल हो गई है, या उसे आप जानवर कहते हैं, आप उसे मीर सादिक, मीर जाफिर कहते हैं, जो भी कहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अब आके, यानी जब आपका लॉन्ग मार्च उस तरह से कामयाब नहीं हो सका, अब आप ये कार्ड खेलना शुरू हो गए। अच्छा, आप जरा इस कार्ड को भी देखिए। अगर ये कहते हैं ना कि हमने इस्तीफे देने, तो इलेक्शन कमीशन का उसूल ये है कि 4 माह पहले तक, यानी 4 माह तक जो है वो उन्होंने ज़िमनी इंतखाबात कराने हैं। मतलब जितने भी आपके लोग इस्तीफा देंगे उनमें उनके ऊपर ज़िमनी इलेक्शन होंगे, आपका टाइम उधर लगेगा।
یعنی 4 ماہ پہلے تک کا مطلب یہ ہے کہ مارچ اپریل تک. اب مارچ اپریل تک اگر آپ ابھی بھی استعفے دینا شروع کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ الیکشن کمیشن کہے گا کہ ضمنی انتخابات کراؤ. اب وہ پر میرے حساب سے تو عمران خان صاحب جو بھی کر رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں اور ان کو کرنا بھی چاہیے. نہیں، آپ کے حساب سے وہ ٹھیک ہوگا، لیکن ہم نے کسی کے حساب سے نہیں دیکھنا ہوتا. ہم نے یہ دیکھنا نہیں، ہوتا یہ ہے، میں نہیں کہہ رہی، یہ ساری دنیا کہتی ہے. اور میں جو بھی اکیلی کہہ رہا نہیں ہے ہوں یعنی نا. ان کے جو ورکرز ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں، آپ نے ٹھیک کہا. لیکن ہم نے ان کے ورکرز کو نہیں دیکھنا، ہم نے دیکھنا ہے کہ پورے ملک کے عوام جو ہے ان کے بھلے میں کیا آتا ہے، ان کے فائدے میں کیا ہے، یا ملک کے فائدے میں کیا ہے. تو اب دیکھیں ظاہری نا، بات ہے، ملک کو کچھ نظر آتا ہے تو وہ ان کے ساتھ ہے نا، ایسے تو نہیں ہے نا، ساری دنیا ان کے ساتھ ہے. نہیں وہ ساتھ جو ہوئی ہے، دیکھیں وہ ساتھ کس طرح ہوئی ہے. ساتھ اس طرح ہوئی ہے کہ انہوں نے کچھ بیانیے بنائے. پہلے جب وہ عدم اعتماد سے پہلے آپ دیکھیں لوگ ان کے خلاف ہوئے تھے، ان کے اپنے جو ورکرز تھے وہ منہ چھپاتے پھر رہے تھے. اور جب وہ تحریک عدم اعتماد ہوئی، کسی سیانے بندے نے کہا امریکہ سے پا دو، پھر جب امریکہ پہ ڈالا تو ہمارے ہاں نا اینٹی امریکہ جو سینٹیمنٹس ہیں اس پر بڑا کام ہوا ہے. تو وہ لوگ جو ہیں وہ صاف ظاہر ہے وہ اس کے ساتھ ہوئے. پھر اس کے بعد انہوں نے اینٹی اسٹیبلشمنٹ جو کردار کیا اس کی وجہ سے بھی بہت سے لوگ ان کے ساتھ ہوئے. اور تیسری وجہ جو موجودہ حکمران ہیں ان کی اپنی بھی نااہلیاں ہیں. یعنی یہ کہتے تھے کہ جب ہم حکمرانی میں آئیں گے تو ہم عوام کے مسائل حل کریں گے، لیکن یہ عوام کے مسائل حل کرنے میں ناکام رہے، اب تک ناکام ہے. اس وجہ سے خان صاحب کو آپ ایسے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ ناکام ہے؟ ناکام ہے نا. دیکھیں بالکل بھی نہیں. میں بتاتا ہوں، وہ وجہ یہ ہے کہ مہنگائی نہیں رکنے میں آ رہی، مہنگائی بہت زیادہ ہے. پھر بجلی کے بلوں نے لوگوں کو ستایا. تو مہنگائی تو پہلے بھی تھی، اب بہت بڑھ گئی نا. یہ ان کو چاہیے تھا کہ یہ روکتے مہنگائی کو، یہ روکنے میں ناکام ہو گیا نا. اسی طرح پیٹرول کی قیمتیں ہیں، اسی طرح ڈالر کی قیمتیں ہیں. کچھ حد تک تو ڈالر کم ہوا ہے لیکن اس حد تک نہیں ہوا جتنا کہ ہونا چاہیے تھا. اب لوگوں کے اندر جو ہوتا ہے یہ ریزنٹمنٹ ہوتی ہے. لوگ جو ہوتے ہیں جب جو سٹنگ گورنمنٹ ہوتی ہے اگر وہ ان کی خواہشات پر پوری نہ اترے تو لوگ اس کے مخالف ہو جاتے ہیں. اور یہ مخالفت کا جو ووٹ بھی جو ہے، جو فیور ہے، وہ بھی خان صاحب کے حق میں جا رہی ہے. یہ وجہ ہے، اس کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے. تو مطلب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ باتیں برل خان صاحب جو فرما رہے ہیں، میرے خیال میں میری جو ذاتی رائے ہے وہ یہ ہے کہ خان صاحب جو ہے وہ اپنی جو تحریک ہے اس کو لیڈ صحیح نہیں کر پائے. اس کی وجہ سے انہیں منہ کی کھانا پڑی ہر طرف سے. مثال کے طور پر آرمی چیف کے حوالے سے انہوں نے کئی ایسے عجیب و غریب بیانات دیے، وہاں بھی انہیں منہ کی کھانی پڑی. پھر اسی طرح سے جو دوسرے حکمران ہیں ان کے بارے میں وہ جو کہہ رہے تھے اس میں بھی وہ ابھی تک بیٹھے ہوئے، ڈٹائی کے ساتھ بیٹھے ہوئے. تو مطلب اس میں انہیں وہ کامیابی نہیں مل سکی. اور یہ جو اپنا اس کے بارے میں کہتے تھے لانگ مارچ کے بارے میں کہ میں جو ہے حکومت کو گھٹنوں پر ٹکنے پر مجبور کر دوں گا، تو اس میں بھی وہ ناکام ہوئے. تو وہ ناکام. تو کیا نون لیگ خان صاحب کے اس کارڈ سے واقعی پریشان ہے؟ ہاں یہ پریشان تو ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ اتنے سارے لوگ جب اسمبلیوں سے نکلتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑا خلا پیدا ہو جاتا ہے اور یہ بڑا مسئلہ ہو سکتا ہے. حکومت کے لیے بھی پریشانی کا اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے نا ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد لے آئیں گے، یعنی وہ یہ کارڈ کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا نقصان ہو رہا ہے. میں جو یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ بیسیکلی ان ساری چیزوں کا سیاسی جو افراتفری ہے اس کا نقصان ہو رہا ہے. میرے خیال میں خان صاحب ہیں یا نون لیگ ہے یا پیپلز پارٹی ہے یا پی ڈی ایم ہے، جو بھی ہے، ان سب کو کوئی نہ کوئی آپس میں بیٹھ کے کوئی فارمولہ طے کرنا چاہیے. لیکن اس میں یہ دونوں ایک دوسرے کے اس قدر یعنی انتہاؤں پہ اگینسٹ ہو چکے ہیں کہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. یہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے. اور اسٹیبلشمنٹ جو پہلے ایک برج ہاں تو ایسا نہیں نہ ہونا چاہیے. ہاں جو اصل میں یہ اس میں خان صاحب کا بھی قصور ہے، اس میں ان کا بھی قصور ہے. خان صاحب کہتے ہیں وہ چور ڈاکو ہیں جی، میں ان کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا. ظاہری بات ہے، وہ کہتے ہیں یہ گڑی چور ہے. اب انہوں نے بھی کہانی نکال لی نا، تو اب بات بڑھتی جائے گی نا. اب اس بات کو دیکھیں نا، سیانے لوگ کیا کہتے ہیں؟ سیانے لوگ کہتے ہیں کہ جب بات بڑھ رہی ہو اس کو کھٹانا چاہیے، اس کو کم کرنا چاہیے. لیکن یہ بڑھائی جا رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، چور ڈاکو چور ڈاکو چور ڈاکو. پچھلے کوئی 8-10 سال سے ہم چور ڈاکو کی کہانی سن رہے ہیں اور کہانی پک گئے ہمارے یار. اور بھائی آپ اگر کوئی چور ڈاکو ہے تو عدالتیں آپ کی کیا کر رہی ہیں؟ آپ ایک وزیر اعظم ہو کے یا ایک اپوزیشن لیڈر ہو کے ہر وقت چور ڈاکو چور ڈاکو چور ڈاکو ایک ہی کہانی سنائی جا رہا ہے لوگوں کو، وہ مطلب راگ الاپی جا رہا ہے.
اور بھائی آپ کے عدالتیں موجود ہیں, آپ کے ادارے موجود ہیں, وہ سب کچھ یہاں موجود ہے, ان کے حوالے کریں اور اپنا کوئی اچھا سا بیانیہ بنائے یار. بلکہ اب تو میرا خیال ہے عمران خان صاحب کو کوئی اور بیانیہ بنانا پڑے گا, ان چیزوں سے جان چھڑانی پڑے گی. یہ چیزیں اب بک گئی ہیں, ان کو جو بیچنا تھا وہ بیچ چکے ہیں, تو اب ان کو کوئی اور چیز, اور اصل میں ان کو یہ بتانا ہوگا کہ بھائی الیکشن وہ پہلے کیسے کرا سکتے ہیں, اس کے لیے کوئی طریقہ کار ڈھونڈنا ہوگا. اور میرے خیال میں اس کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ یہ آپس میں بیٹھیں اور کچھ چیزیں طے کریں, کیونکہ اسٹیبلشمنٹ نے تو وہ کہا ہوا ہے, وہ اب اس کے درمیان میں برج کا مشکل ہے کہ کوئی ایسا کردار ادا کریں. لیکن اب ان کو, اور ویسے بھی ان کو میچورٹی کا کوئی ثبوت دینا چاہیے نا. یہ امیچورٹی کرتے رہیں گے ایسے ہی سارے سیاستدان, ان کو میچور ہونا چاہیے, آپس میں بیٹھیں کچھ فارمولے طے کر لیں کہ بھئی اگر اگست میں نہیں کرانا چلو مارچ اپریل میں کوئی ایسا فارمولہ, وہ بیٹھیں گے تو بات ہوگی. جب ایک دوسرے کو چور ڈاکو کہتے رہیں گے, اور مثلا آج یہ جو ہے کچھ جتھا لے کر آ گئے, کل کو مثال کے طور پر عمران خان صاحب الیکشن ہو جاتے, جیت جاتے, تو اب فضل الرحمان جتھا لے کے آ جائے گا, یا نواز عمران شریف. خان تو بیسٹ کر رہے ہیں اپنی طرف سے. وہی مطلب یہ بیسٹ اس لیے نہیں ہے کہ آپ جتھوں کو سڑکوں کو چھوڑیں, آپ پارلیمنٹ میں بیٹھیں, ان کے ساتھ بیٹھیں, مذاکرات کریں, آپس میں بیٹھیں, کچھ فارمولے طے کریں, کچھ سمجھداری کا ثبوت دیں. عوام کو بھی یہ جو آپ نے ہیجان میں مبتلا کر رکھا ہے ان کی بھی جان چھوڑیں. عوام بھی اب آپ سے آخر کب تک ان چیزوں کو برداشت کرے گی, مجھے بتائیں. آپ روڈز کو کب تک بلاک کرتے رہے؟ پنڈی والے لوگ کیا ہے, تنگ آئے ہوئے ہیں, اسلام آباد والے لوگ تنگ آئے ہوئے ہیں, کہتے کیا یہ ہمارا کیا قصور ہے, ہم یہاں رہ رہے ہیں. مطلب اس طرح کی حرکتیں کرتے رہیں گے, آج آپ کر رہے ہیں کل کو وہ دوسرے کے شروع کر دیں گے, پھر اس کا کوئی حل ہے آپ کے پاس؟ اچھا, اور نئے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے سامنے کیا چیلنجز ہیں؟ یہی تو چیلنجز ہیں. دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کا جو ہے وہ سب سے بڑا جو چیلنج ہے وہ یہی ہے کہ اب وہ آگے کیا پالیسی اختیار کریں گے. ایک تو آپ کو پتہ ہے کہ ایک ہمارا جو سیاسی افراتفری پھیلی ہوئی ہے, اس کے حوالے سے ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس نے, کیونکہ باجوہ صاحب بھی کہہ گئے ہیں کہ پچھلے سال جو ہے فروری میں ہم نے یہ طے کر لیا تھا کہ فوج جو ہے وہ سیاست میں مداخلت نہیں کرے گی. اب اگر یہ پالیسی ہے, اور میرے خیال میں جو جنرل عاصم منیر صاحب ہے ان کے بارے میں یہ مشہور ہے, اور بڑے بااصول قسم کے آدمی ہیں, اور وہ اسی اصول پر قائم رہیں گے, وہ سیاست میں مداخلت نہیں کرنا چاہیں گے, کیونکہ فوج کی یہ پالیسی بھی بن چکی ہے, یہ اسٹیبلشمنٹ کی رائے. اب سوال یہ ہے کہ اب ایک اور بات, اب دیکھیں نا ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو بہت سے چیلنجز کا سامنا ہے, اس میں بیرونی چیلنجز بھی ہیں اور اندرونی چیلنجز بھی ہیں. آپ کا کشمیر کا ایشو چل رہا ہے انڈیا کے ساتھ, آپ کا افغانستان کا ایشو چل رہا ہے, آپ کا جو ہے ادھر سے چین ہے, امریکہ ہے, روس ہے, وہ خارجہ پالیسی کے یعنی محاذ پر بھی جو ہے اسٹیبلشمنٹ نے اس کو بھی دیکھنا ہے کہ کہاں جانا ہے کہاں نہیں کرنا. اس کے علاوہ جو ہے آپ کو پتہ ہے ملک کے اندرونی جو کبھی کوئی دہشت گردی بھی ہو جاتی ہے. پھر اس کے علاوہ آپ کے فاٹا کے علاقے جو ابھی تک اس کو پوری طرح سے, حالانکہ بہت حد تک وہ کلیئر کیا ہے لیکن ابھی اور انہیں کلیئر کرنے کی ضرورت ہے. پھر بلوچستان کا ایشو ہے, تو آپ جو ہے ان کو سانس لینے دیں, سیاست میں نہ دھکیلیں. اور میرا خیال ہے کہ جنرل عاصم منیر صاحب کی جو میں نے سنا ہے, یا آپ نے بھی سب لوگوں نے سنا ہوگا, کہ وہ بڑے ہی پروفیشنل آدمی ہیں, اور سورڈ آف آنر بھی ان کے پاس ہے, وہ واحد ہمارے جنرل ہیں. اس کے علاوہ بہت ہی پڑھے لکھے بھی ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں, اور قرآن پاک بھی حفظ کر رکھا ہے. یہ بھی بہت سے لوگ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ مطلب اپنی بعد کی ایج میں جا کے انہوں نے قرآن پاک بھی حفظ کیا. اور یہ وہ ساری باتیں, یہ آج کل باتیں ہو رہی ہیں, لیکن سوال یہ ہے کہ آیا وہ ان چیزوں کو کیا ان دونوں کو منا پائیں گے, یہ ایک بڑا سوال ہے. عمران خان صاحب کو اور نون لیگ یا پی ڈی ایم جو ہے ان کا جو مسئلہ حل کر پائیں گے, کیا وہ اس میں دخل دیں گے؟ میرا نہیں خیال کہ وہ دخل دیں گے, کیونکہ جب پالیسی بن گئی. جی تو ناظرین, آپ نے شجاعی صاحب کا تجزیہ سنا, اور یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آیا ہوگا. اگر ہمارا پروگرام پسند آیا تو ہمارے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. اب ملاقات ہوگی اگلے پروگرام پر, تب تک کے لیے اپنی ہوسٹ صبا اکبر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.